की पहली कॉल अब हम रिसीव करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सैफरमान भाई, मैं मोहम्मद फिरोज अली। फ़ैरोज़ भाई खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। और मेरा सवाल था कुर्बानी के हवाले से जी कि हम लोग इंडिया में रहते हैं तो आपको पता है मोहल्ले में गांव में सब गैर मुस्लिम भी होते हैं, जी तो सभी से प्यार मोहब्बत है, पड़ोसी भी अखलाक भी है। जी। तो पूछना ये था कि क्या हम उनको कुर्बानी के गोश्त तकसीम कर सकते हैं। ये एक सवाल था कुर्बानी के हवाले गोश्त तकसीम करने से मतलब ये कि क्या गैर मुस्लिम को गोश्त दे सकते हैं, ये पूछना चाहते हैं मेरा से। ख्याल हाँ आप। जी जी बिल्कुल, हाँ यही सवाल था क्योंकि हमारे मोहल्ले में पड़ोसी सब ज्यादातर हैं, तो वो लोग पूछते हैं तो हम नहीं देते तो इतराज करते, तो यही बस सर फर्क करना था। इंशाल्लाह और जवाब आएगा। दूसरा सवाल ये था कि जी हमारे एक दोस्त है, एक दिन आए हमारे पास, जिक्र कर रहे थे जी कि अर्श के पाए पे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये पहले से लिखा हुआ था। जब आदम को पैदा किया गया तो उन्होंने देखा, कहा ये अल्लाह के नाम के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है, तो बताया गया उनको कि मतलब ये आने वाले हैं और पहले से वह लिखा हुआ था। तो ये कंफर्म करना तो सही है या क्या मनगढ़ंत ये है? इस तरह की मनगढ़ंत बातें जो है ना वो एक से ज़्यादा अंदाज में मशहूर हैं। इसकी जी जी हकीकत कुछ भी नहीं है। बिल्कुल बस बेकार बात है, गलत बात बस है। थोड़ा सा रेडियो लेकिन पे आ जाएगा मौलाना तो कुछ मौलाना इसका लोग जवाब देंगे। मैं तो सिर्फ आपके जी इत्मीनान के लिए कि परेशान ना हो, ये बिल्कुल जी गलत बात है, झूठ है। अल्लाह के रसूल के जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब किया गया है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। और मजीद जी तफसील मौलाना के जवाब में आ जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका भाई। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। फी अमान अल्लाह। और अगली कॉल लेते हैं। अलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब, मेरा नाम अबू कलाम है। अबू कलाम जी, क्या हाल है, क्या सवाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सवाल मेरा ये है, मैं एक दिन नमाज पढ़ रहा था, ईसा के बाद वितर पढ़ते हैं, 3 रकात वितर पढ़ रहा था। तो 2 रकात पढ़ लिया, बाद में आगे सफ खाली हुआ तो एक रकात जो बचा आगे सफ में खसक के पढ़ा ताकि पीछे जाने के लिए सब रास्ता क्लियर हो जाए। तो ऐसा कोई हर्ज नहीं है? इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह कोई हर्ज नहीं है। और मौलाना मौलाना की तरफ से आ जाएगा जवाब। और कोई सवाल है भाई? नहीं जी, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और भाई को खुदावत कह के अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मेरा नाम जवाद है। जवाद भाई। और मेरा सवाल ये है कि अगर तहज्जुद के लिए हम उठें पर टाइम ना मिले और फजर की अजान हो गए तो फिर कुछ मसला होगा, मतलब कैसे कवर कर सकते हैं? उसका एक बहुत आसान हल तो ये है कि आप इशा की नमाज के बाद फारिग होकर 2 रकात पढ़ लें और फजर से पहले उठ गए, पढ़ लिया, तहज्जुद पढ़ लिया, वरना आपको फजर तहज्जुद का सवाब मिल जाएगा। ये तो एक शॉर्टकट बता। जी, वितर के लिए। जी, वितर के लिए। हाँ, वितर के लिए। चलिए मौलाना उसके भी जवाब दे देंगे ताकि हमारी बात लंबी ना हो। जवाब भी दूसरा और कोई सवाल है? जी नहीं, बस ये सवाल। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका भाई। फी अमान अल्लाह। और अगली कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू भाई। अलैकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मौलाना साहब को भी मेरा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरे 2 सवाल हैं। जी फरमाइए। जी, एक सवाल तो मेरा ये है कि जैसे कि हम नदीम भाई अपना नाम जरा साथ में बता दिया करें। जी, नदीम खान बोला हूँ। जी, पहला सवाल क्या है? जी, पहला सवाल मेरा ये है कि जैसे कि हम किसी को अपनी जिंदगी के बाद कोई बोल देते हैं कि मुझे अपने डोनेट करना है अपना ऑर्गन, कोई भी, आँख है, किडनी है, कुछ भी। अच्छा। जी, एक तो ये हो गया कि जिंदगी के बाद जब अपनी मतलब जिंदगी अल्लाह इंतकाल हो जाए उसके बाद। और एक ये है कि अगर कोई अपनी जिंदगी में किसी को अपनी मतलब किडनी डोनेट करे जी, अपनी जिंदगी के अंदर ही। जी जी। और ये है, एक तो है कि एक हेल्प के लिए करे कि उसको मतलब उसका कोई चार्ज न ले, बिना हेल्प के, मतलब पैसे न ले उससे। वो अपना उसकी मतलब किसी कोई परेशान है कैसा भी है उसको जिंदगी दे दे अल्लाह ताला, इससे उसको राहत मिले। एक तो ये है। और एक है दूसरा ये है इसी के अंदर कि जैसे कि अब किसी ने किडनी दिया और फिर पैसे ले लिए उनसे,
وہ جو کڈنی مطلب اپنی کڈنی دے رہے ہیں، لیکن وہ کیا ہے، وہ اس کو پیسوں کی ضرورت ہے، کچھ اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، کڈنی ڈونیٹ کر رہا ہے کوئی. جی اس کے ہے کہ وہ بتائیں تھوڑا تفصیل، اس کے مطلب اس کے لیے کیا ہے اللہ کے یہاں، مطلب کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ کرم کرے انشاءاللہ بھائی. جی جی جیسا ہوتا ہے نا، جیسے مطلب ایک پیسے دے کے ایسے میں پوچھا تھا. جی جی ضرور. جی بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا پیسے جو کڈنی دیتے ہیں اور پیسے لیتے ہیں. جی کڈنی کے لیے اور دوسرے اعضاء کے لیے اور خون کے لیے بھی لیتے ہیں، خون بھی بیچا جاتا ہے. جی 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 کوئی چیز جو کوئی بھی آرگن سو اپنا. جی بھائی کی تحقیق کرنے اس میں کیا ہے کیا نہیں. ایک اور سوال بھی ہے یا بس یہی؟ جی جی ایک سوال ہو رہا ہے میرا. فرمائیے. جی میرا ایک سوال ہے، جیسے کوئی آدمی ہے، وہ نیک آدمی ہے، مطلب ان کا مطلب اللہ نے ان کو بہت رتبہ دیا ہے، بہت اچھا وہ دیا کہ مطلب اس میں ماحول میں مطلب اپنے علاقے میں ان کا اچھی بات ہے، جی ان کو سب نیک سمجھتے ہیں. لیکن کیا ہوتا ہے کہ ان کے جو بیٹے ہیں وہ تھوڑا الگ ہٹکے ہیں، انہیں پتہ نہیں چلتا، لیکن وہ کیا کرتے ہیں، جیسے میرے سے ملاقات ہے ان کی، سب سے ملاقات ہے ان کے بیٹے کی، ان کے والد صاحب کی، ہم نیک سمجھتے ہیں، لیکن ان کے نام سے وہ کیا کرتے ہیں، وہ پیسے لے لیتے ہیں. پیسے لے لیتے ہیں؟ جی ان کے بیٹے. اچھا بیٹے. جی اپنے والد صاحب کے نام ان کو مطلب وہ، لیکن وہ جو لوگ ہیں وہ پوچھتے ہیں ان کو، کیونکہ ان کے دل میں ان کی عزت بہت ہے. جی جی ان کے بیٹے کافی بار، پھر کیا ہوتا ہے ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ ان کو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے تو بہت کافی پیسہ لے چکا کافی لوگوں سے. جی اور لیکن اب پھر ان کو پتہ چلتا ہے، سب سے پوچھتے ہیں وہ کافی بڑا اماؤنٹ ہوتا ہے وہ، لیکن ان کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ مطلب وہ جو وہ ہیں تو وہ پیسے نہیں دے، مطلب پیسے دینے کی کنڈیشن یہ ہے کہ ان کے پیسے لوٹا دیں واپس. اچھا نہیں یہ ذرا بتائیے کہ جو بیٹے جو پیسے لے رہے ہیں ان کی عمریں کتنی ہیں؟ کہیں چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں؟ وہ تو 30 سال کے آس پاس ہے، مطلب اپنے 30 سال سے آس پاس ہیں وہ. جی اس کی ذمہ داری پھر وہ انہی پر ہوگی نا، نہ کہ ان کے والد پر. جی لیکن انہوں نے کیا کیا، اپنے والد صاحب سے وہ تعلق ختم کر لیا. ہاں ٹھیک ہے، وہ ایک الگ بات ہے، ایک اور مسئلہ ہے. جی اس کے لیے مطلب وہ پریشان تو اب اس میں آپ کن کے حوالے سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ میں ان کے حوالے سے پوچھ رہا ہوں، جو والد صاحب ہیں وہ، جو ان کے والد صاحب ہیں وہ پریشان ہیں، مطلب وہ تو ان کا حق پیسے دینے کا ان کو ہے یا ان کو ہے، مطلب جیسے آخر میں پوچھنا چاہ رہا ہوں میں اس کے لیے. ذمہ دار کون ہے، والد یا بیٹے؟ جی نہیں بیٹے نے جو لیا والد صاحب کے نام سے لیا، مطلب جو آدمی ہے نا آپس میں اچھا ہوتا نا ماحول میں جیسے کہ، لیکن ان کی بہت عزت تھی ان کی، تو انہوں نے سوچا، بولا ہوگا، انہوں نے پوچھا بھی نہیں کسی نے ان سے، بعد میں پتہ چلا انہوں نے ان سے لے لیے. تو ان کی حالت تھوڑی ابھی ایسی ہے، مطلب شدید بیمار بھی ہیں وہ، دعا بھی کریں تو ان کے لیے شفا عطا فرمائے. ان کی کیسے مطلب ہمارے کچھ مطلب ایسا کیا جائے کہ مطلب ان کا قرض اتارا جائے یا کیسے، اس کے لیے تھوڑا یہ بتا دیں آپ. انشاءاللہ تعالی. جی وہ پریشان جیسے، اس لیے کچھ آپ اس کے لیے تھوڑا تفصیل سے بتا دیں ان کے لیے. انشاءاللہ مولانا اس پہ جو تفصیل جواب دیں گے انشاءاللہ تعالی بھائی. جی بہت شکریہ آپ کا. جی جی جزاک اللہ خیر بھائی. بارک اللہ فیکم. جی اور اگر ایک اور کال بھی ابھی آ جائے تو اچھا ہے، بلکہ ہم 2-3 کال لے سکتے ہیں اگر آ گئی تو، ورنہ پھر جوابات کے سلسلہ یا آگے اگلے مرحلے شروع کرتے ہیں. اور پروگرام کے دوران اگر کوئی صاحب کسی کو سوال یاد آئے اور وہ پوچھنا چاہیں تو اس وقت پھر رابطہ قائم کریں کہ جب کہ جواب ختم ہونے والا ہو، اور جواب جاری ہو تو اس وقت ہم کوئی کال اگر آ بھی جاتی ہے تو ریسیو نہیں کرتے تاکہ جواب متاثر نہ ہو. اب اس وقت چونکہ اس 2-3 جملوں کے دوران کوئی کال نہیں آئی ہے تو اس لیے ہم اگلا مرحلہ شروع کر لیتے ہیں. اور اگلا مرحلہ ہمارا ہے دعا کا. دعا کے حوالے سے چلیے کال آ گئی تو اسے پھر ترجیح دیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم سیف الرحمان بھائی، کیا حال ہے تمہارا؟ ٹھیک ہے، محمد اقبال بلوچ بول رہا ہوں. اقبال صاحب خوش آمدید بھائی. اور کیا حال ہے تمہارا؟ ٹھیک ہے، اللہ کے احسان ہے. سوال بتا دے بھائی. الحمدللہ ٹھیک ہے. ہمارا جو معاملہ ہے تھوڑا ہے، یعنی رمضان میں عید کا 3 دن بچ گیا، ہمارا 4000 روپیہ یہ چوری کیا، لے کے گیا ادھر، یہ سفیان کا ہمارا. اور دوسرا ابھی یہ دوسرا جمعہ ہے ہمارا 3500 چوری کیا. یہ تو اس کا بچوں کا واسطے حلال ہے یا حرام ہے، اس کا اللہ تعالیٰ پوچھے گا قبر میں یا دنیا میں، اس کا مولا کو پوچھو. ٹھیک ہے نہیں، جو چور ہے وہ اس کے لیے کیسے حلال ہو سکتا ہے؟ اس کے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نا کہ چوری بھی کیا اور پھر اس پہ حلال ہو جائے. نہیں ہم بولا اس کا واسطے حرام ہے نا، اس کا بچہ
पूछेगा लाजम, लेकिन हम मुतवा को पूछेगा यानी ये उसका अल्लाह ताला उसका पूछेगा, ये अजाब देगा ना, यही बात है ना। देखिए, हम किसी के अजाब के बारे में यकीन से नहीं कह सकते कि किसको अजाब मिलेगा, किसको, ये तो एक थोड़ा सा एक साइड पर रखिए, लेकिन हर जुर्म और हर जुर्म का हिसाब अल्लाह ताला ज़रूर लेगा। आखिर में इख्तियार उसका है, हो सकता है कि इसमें कोई और पहलू भी निकला है, कोई और पॉइंट निकला है, तो इंसाफ का जो तकाजा है वो सारे तकाजे अल्लाह ताला पूरे करता है। अल्लाह ताला किसी पे जुर्म नहीं करता, और इंसानी जो हुकूक हैं, आपके हक़ है, आपके पैसे चोरी हुए हैं, जिसने चोरी किए वो उसकी ज़िम्मेदार है, और अल्लाह ताला उसको पूछेगा और उसको आपको लेके देगा। अगर आपको सिर्फ इतने ही पैसे चाहिए जितने चोरी हुए हैं तो वो आपको मिल जाएंगे आखिरत में, लेकिन अगर आपको इससे भी ज़्यादा चाहिए तो फिर अल्लाह ताला से ये दुआ कर सकते हैं कि या अल्लाह, मैं इसको माफ़ करता हूँ, मैं तुझसे लेना चाहता हूँ, तेरे पास जो ख़जाना है ना, मैं वो, इसके पास तो कुछ भी नहीं, इसने ये पैसे चोरी की, 3000 4000 चोरी किया, मुझे 4000 नहीं चाहिए, मुझे ज़्यादा चाहिए, और वो तेरे पास है, मुझे इसलिए जो ज़्यादा है मुझे वो उसके लिए तू मुझे अता फरमा देना। जी, ये इसका हम माफ नहीं करेगा कभी, हमारा जिंदगी इसको बर्बाद किया, ये बंगालियों ने, मालूम नहीं हिंदियों ने कितना कर। इसी तरह किसी के ऊपर इल्ज़ाम ना लगाइए, अगर आपको पता नहीं है तो किसी फ़र्द, किसी जिन्स, किसी शहरियत को इस तरह बदनाम ना कीजिए भाई। बदनाम है, मलाइकत नहीं लेके जाएगा, वो इंसान इधर का लेके जाएगा, आके नहीं देखा बस वो आदमी लेके जाएगा, मलाइकत नहीं लेके जाएगा ना, मलाइकत किधर लेके जाएगा। अब भाई मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि किसी भी जुर्म के हवाले से किसी शख्स को ऐसे ही इल्ज़ाम ना लगाइए, आपने फ़लाँ कौमियत और फ़लाँ शरीयत के इस तरह लगाएं, ये गलत बात है, ये इसमें आप फंस जाएंगे, क़यामत के रोज़ आप फंस जाएंगे। जी जी, बहुत शुक्रिया इकबाल भाई, फ़ी अमान अल्लाह। और अगली कॉल अगर आ जाए तो ठीक है, वरना फिर दुआ की तरफ आ जाते हैं। सामीन, आपको याद होगा कि चंद रोज़ का यानी चंद हफ्ते पहले हमने एक दुआ गोशगुजार की थी, बहुत छोटी सी थी, लेकिन उसकी बहुत जामियत है, उससे मुताल्लिक़ा उससे मिलती जुलती और दुआएं भी हैं, तो हमने उसी सिलसिले में एक दुआ आपको और बताई थी कि, और पहली दुआ अगर उसको याद कर लें, आसान है, छोटी है और अजर बहुत ज़्यादा है। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल कुफ्री वल फ़क्री व अज़ाबिल क़ब्र। 3 चीज़ें हैं जिनसे अल्लाह ताला की पनाह तलब की गई है। इन 3 चीज़ों से, कुफ्र से, फ़क्र, गुर्बत से और क़ब्र के अज़ाब से। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल कुफ्री वल फ़क्री व अज़ाबिल क़ब्र। उसके बाद हमने गुज़श्ता हफ़्ते इससे मिलती जुलती और दुआ, एक और दुआ का आगाज़ किया था, और वो है अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल फ़क्री वल क़िल्लति वल ज़िल्ला। ये अल्फाज हमने कल सिर्फ इतनी इसी हद तक पेश किए थे, और जो पूरी दुआ है वो इस तरह है, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल फ़क्री वल क़िल्लति वल ज़िल्लति व आऊज़ु बिका मिन अन अज़लिमा औ उज़लम। ये जो दूसरा हिस्सा है ना, वह आऊज़ु बिका मिन अन अज़लिमा औ उज़लम, कुछ रिवायतों में अन के बगैर भी है, वह आऊज़ु बिका मिन अन अज़लिम औ उज़लम के बजाय वो कुछ लोग मिन अज़लिम औ उज़लम इस तरह भी पढ़ देते हैं, लेकिन जो हदीस के अल्फाज हैं वो इस तरह हैं, वह आऊज़ु बिका मिन अन अज़लिमा औ उज़लम, कि मैं तेरी पनाह चाहता हूँ। पहली 3 चीज़ें क्या हैं? गुर्बत, फ़क्र फ़ाक़ा जिसको हम कहते हैं, क़िल्ला यानी कि कमी से, रिज़्क़ की कमी, इबादत की कमी, नेकी की कमी, औलाद की कमी, जितनी भी कमियां हो सकती हैं वो सब इसमें आ जाती हैं। फिर ज़िल्लत और रुसवाई, वो हर तरह की, उसमें कई उसकी शक्लें हैं और कई उसके मैदान हैं। उन तमाम चीज़ों से पनाह मांगने के साथ साथ अल्लाह ये पनाह मांगी जा रही है कि ऐ अल्लाह, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ कि मैं किसी पर जुल्म करूँ या कोई मुझ पर जुल्म करे, हर तरह के जुल्म से और उसकी हर शक्ल से यहाँ पर पनाह तलब कर ली गई, कि ऐसा ना हो कि मैं किसी पर जुल्म कर बैठूँ और मुझे पता भी न चले, या पता चले और मैं जुल्म कर मैंने ये किया है। मैं अल्लाह उससे भी तेरी पनाह मांगता हूँ, और इस बात से भी मैं तेरी पनाह मांगता हूँ कि कोई जो उठे वो मुझ पर जुल्म कर दे रहा हो, कभी इसकी तरफ से जुल्म कर दिया जाए, कभी उसकी तरफ से, कभी हुक्मरान की तरफ से, कभी इंचार्ज की तरफ से, कभी फ़लाँ, कभी पड़ोसी की तरफ से, कभी जो भी है, तो किसी भी शक्ल में जो जुल्म है
اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے کے لیے یہ دعا ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلۃ والذلۃ واعوذ بک من ان اظلم او اظلم. اس کے پھر اور مزید اضافے بھی ہیں، لیکن ہم اسی حد تک اکتفا کریں گے تاکہ زیادہ دعائیں، زیادہ الفاظ پھر الجھنوں کا باعث بن جاتے ہیں، پھر کچھ بھی یاد نہیں ہوتا. اگر آپ کو یہ مشکل لگ رہی ہے تو پہلا حصہ تو ضرور یاد کر لیجئے، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر، اور اس کے بعد اگر یہ بھی یاد ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے. مولانا اس پہ کچھ اظہار خیال فرمائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ صاحب ہے ماشاء اللہ بہت بڑی بات ہے کہ ظلم جو ہے بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے، اور ظلم کے جو اقسام ہیں، ایک تو ظلم ہے شرک، سب سے بڑا ظلم. دوسرا ظلم ہے انسان اپنے اوپر ظلم کرے، یعنی گناہ کے کام کرے. تیسرا ظلم کسی کے حقوق میں حق تلفی کرے. یہ سب ظلم کہلاتے ہیں. تو ایک بندہ جو ہے ظلم کے انجام تک پہنچنے سے اپنے آپ کو بچانے سے پہلے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے دربار میں گزارش کر رہا ہے کہ ظلم کے انجام تک نہ پہنچ پاؤں، ظلم کی سزا سے اپنے آپ کو بچاؤں، نہ ظالم بنوں نہ مظلوم بنوں. تو یہ دعا اللہ کے دربار میں کی جا رہی ہے. تو یہاں پر سے بھائی جب کوئی بندہ جو ہے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں لے رہا ہے کہ میں نہ ظالم بنوں نہ مظلوم بنوں، تو ہر انسان کو سوچنا چاہیے کہ ہر ایک کام سے پہلے کہ کہیں یہ کام جو ہے کسی کے اوپر ظلم تو نہیں ہو رہا ہے، یعنی کسی کے لیے ظلم کا سبب یا پھر کسی کے نقصان کا سبب تو نہیں بن رہا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ظلم کر دیں اس کے بعد پھر وہ حدیث جو ہے اس پر نازل ہو جس میں نبی کریم فرماتے کہ اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم سے بچ کے رہو کیونکہ ظلم قیامت کے دن جو ہے تاریکیاں بن کے آئے گا. اور اسی طرح جو حدیث بخاری مسلم میں عبداللہ بن عباس سے مروی ہے، وہ پیارے نبی فرماتے ہیں اتقی دعوت المظلوم، کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو کیونکہ اللہ اور مظلوم کی بد دعا دونوں کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہتا. ان تمام باتوں کا خیال کر کے انسان اپنی زندگی صحیح سلامت گزارے، دنیا میں آیا ہے نیکیاں کما لے، گناہوں سے بچے اور اس کے بعد اللہ کے دربار میں چلا جائیں. لیکن اگر کسی وجہ سے ظلم ہو گیا ہے انسان سے انجانے میں، غلطی سے، جلد بازی میں، تو جن کے ساتھ یا جن کے حق میں ظلم ہوا ہے ان سے معذرت چاہیں. اگر کسی کے حق میں جو ہے حق تلفی ہوئی ہے، مال چھینا کچھ اور غلط طریقے سے، تو اس کی امانت واپس کر دے. اس طرح اپنے آپ کو جو ہے دنیا میں ہی ہر قسم کے ظلم سے بری بنا کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں جائے تاکہ قیامت کے دن محاسبے میں نہ پھنس جائے. جیسے بھائی جزاک اللہ خیراً. اب آتے ہیں سوالات کی طرف، اور محمد فیروز علی صاحب کا سوال ہے کہ قربانی کا گوشت کسی غیر مسلم محلے والے کو یا پڑوسی کو یا کسی بھی غیر مسلم کو دیا جا سکتا ہے یا نہیں بطور تحفہ؟ جس سے بھائی جہاں تک قربانی کا جو گوشت ہے اس کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اسی طرح فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، کہ قربانی کے جانوروں کا گوشت تم لوگ خود بھی کھاؤ، اور جو شخص آ کر تمہارے پاس ہاتھ پھیلا کے مانگتا ہے یا کوئی ایسا شخص ہے جو عزت کی وجہ سے، عزت یعنی غیرت مندی کی وجہ سے محتاج تو ہے لیکن ہاتھ نہیں پھیلاتا، ان کے پاس بھی گوشت پہنچاؤ. اسی طرح نبی کریم واضح فرماتے فَكُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا وَحَبِسُوا وَتَزَوَّدُوا، قربانی کا گوشت کھاؤ، کھلاؤ اور تحفے کے طور پر دو، اور جو ہے توشہ بنا کر رکھ لو یا حفاظت کر کے رکھ لو، محفوظ کر کے رکھ لو. یہ تمام جو ہے آپ کام کر سکتے ہیں. ان تمام دلائل کو جمع کر کے علماء نے بات پیش کی کہ قربانی کے گوشت کے اندر آپ اگر 3 حصے کرتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے، لیکن یہ لازمی نہیں. اگر آپ نے کسی ایک حصے کو زیادہ کر دیا تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن 3 حصے کرنا یہ زیادہ بہتر ہے تاکہ اللہ و رسول نے جو طریقہ بتایا، یعنی جن جن مصارف میں گوشت تقسیم کرنے کا حکم دیا وہ تمام مصارف اس میں داخل ہو جائیں. خود بھی کھائیں، ایک حصہ دوست احباب پڑوسی رشتہ دار ان کو دیں، اور ایک حصہ جو ہے جو ضرورت محتاج و فقراء و مساکین ہیں ان کے پاس پہنچا دیں، جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طریقے پر عمل کیا کرتے تھے. اور ترمذی میں صاحب عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ جب ان کے گھر پہ جانور کی قربانی ہوتی عید الاضحیٰ وغیرہ کے موقع پر
تو وہ اپنے گھر والوں سے، نوکروں سے، خادموں سے کہتے کہ ہمارا جو پڑوسی یہودی ہے اس کے پاس بھی تم لوگوں نے گوشت پہنچایا کہ نہیں۔ اس طرح کے دلائل جن کی روشنی میں علماء نے بات پیش کی، پہلی بات تو یہ ہے کہ قربانی کا گوشت غیر مسلموں کے پاس پہنچانے میں اگر وہ پڑوسی ہے تو پڑوسی کی حیثیت سے، اور اگر وہ جو ہے فقیر محتاج یا غریب ہے تو صدقے کے طور پر کسی بھی شکل میں اگر آپ اس کو دیتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ دینا زیادہ بہتر ہے۔ اس کی کئی وجوہات، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ پیارے نبی نے احادیث میں پڑوسی کا حق ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جب فقراء و مساکین کے پاس گوشت پہنچانے کا حکم دیا اور نبی کریم نے بھی جو ہے صدقہ دینے کا حکم دیا، وہاں پر آپ نے مسلم اور غیر مسلم کا فرق نہیں رکھا۔ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات یہاں پہ شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قربانی کے گوشت میں ایک خاص برکت رہتی ہے، اس کا فائدہ کھانے والے کو ضرور ہوتا ہے، چاہے وہ خود اپنے گھر کی قربانی ہو یا کسی اور کے پاس سے آئی ہوئی ہو۔ اس معنی میں جو ہے آپ غیر مسلموں کے پاس بھی بالکل قربانی کا گوشت پہنچائیے، اس پر آپ کو ثواب ملے گا، قربانی قبول ہوگی، اس کے ثواب میں کمی نہیں آئے گی، اور جب یہ گوشت ان کے پاس جائے گا تو ان کے دلوں میں دین اسلام کی، مسلمانوں کی محبت داخل ہوگی، اسلام کے اخلاق کے بارے میں تعارف ہوگا، اور یہی برکت والا گوشت ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے ہدایت کا انشاءاللہ سبب بن جائے۔ جی صاحب بھائی، جزاکم اللہ خیراً۔ فیروز بھائی کا دوسرا سوال اس روایت سے متعلق ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جب وہ غلطی ہو گئی تو اس غلطی کے لیے انہوں نے اللہ سے جو معافی مانگی تھی اس معافی کے حوالے سے واسطہ دیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ تو اللہ نے پوچھا کہ یہ کہاں سے، تمہیں کیسے پتہ چلا کہ محمد کو تم کیسے جانتے ہو؟ تو یا اللہ، میں نے جب جیسے ہی تو نے مجھے میرے جسم میں روح ڈالی تو میں نے دیکھا تیرے عرش پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو بس مجھے پتہ چل گیا کہ تیرے نام کے ساتھ جو جس شخصیت کا نام رکھا ہوا ہے میں اس کے حوالے سے میں تجھ سے مانگوں گا تو میری دعا کو قبول فرمائے گا۔ اس طرح کی جو اور کہانیاں ہیں ان کے بارے میں ذرا حقیقت بتا دیجیے کیا ہے؟ جی صاحبہ، اس کے بارے میں پہلی بات یہ ہے کہ بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، نبی کریم واضح فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے عرش کے اوپر یہ لکھا ہے کہ ان رحمتی سبقت غضبی، یا پھر ان رحمتی غلبت غضبی، کہ میری رحمت نے میرے غصے کو دبا دیا ہے، میری رحمت میرے غصے پہ غالب آ چکی ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ کی رحمت جو ہے غصے کے مقابلے میں زیادہ ہے، بلکہ یہاں تک حدیث میں ہمیں بات ملتی ہے صاحب بھائی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے جو 100 حصے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے 100 حصوں کے جو تقسیم کیا 100 حصوں میں، ان میں سے 99 حصوں کو آخرت کے لیے اٹھا کے رکھا ہے، اور ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات پر تقسیم کیا۔ اسی کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے سے پیار اور محبت رکھتے ہیں، ہمدردی کرتے ہیں، یہاں تک کہ جنگلی جانور بھی اپنے بچوں پہ جو ہمدردی کرتا ہے اسی اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت کا ایک وہ نتیجہ ہے۔ اب اس کے بعد سے بھائی جہاں تک عرش کے اوپر بات، جو کوئی کلمہ لکھنے کی جو بات ہے، تو یہاں تو یہ بات پہلے واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے جو کلمہ لکھا وہ کلمہ کچھ اور ہے، یہ کلمہ یعنی کلمہ طیبہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو آدم و حوا کی جو دعا قبول ہوئی اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ الاعراف میں اور اسی طرح سورۃ البقرہ میں واضح کر دیا، فتلقى آدم من ربہ کلمات فتاب علیہ، کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے دربار سے توبہ کے الفاظ سکھائے گئے۔ تو کون سے الفاظ سکھائے گئے اس کا ذکر سورۃ الاعراف آیت نمبر 23 میں ہمیں اس کا ذکر ملتا ہے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو ان الفاظ کو اللہ تعالیٰ نے آدم و حوا کو سکھایا، انہوں نے دعا کی، پھر دعا ان کی قبول ہوئی۔ تو یہاں پر صراحت کے ساتھ دعا کا ذکر ہے، یہاں پر بھی توسل بالکلمہ کا ذکر ہمیں نہیں ملتا ہے۔ اور تیسری بات یہاں پہ یہ ہے کہ جس روایت کو سہارا بنایا جاتا ہے اس کے بارے میں 99% علماء کی تحقیق یہ ہے کہ یہ موضوع اور من گھڑت روایت ہے، اس کی تصدیق ہم نہیں کریں گے، اور ایسی باتوں کو اپنی طرف سے بنا کر اللہ و رسول کی طرف منسوب کرنا، ان کے بارے میں ہمیں حدیث ملتی ہے بخاری اور مسلم عبداللہ بن عمر سے، من کذب علی متعمدا فلتبوأ مقعدہ من النار۔
اگر کوئی شخص اپنی طرف سے بات بنا کر نبی کریم کی طرف منسوب کرتا ہے، اسے چاہیے کہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے، نعوذ باللہ. تو ایسی باتیں پھیلانے سے اپنے آپ کو بچائیں. چوتھی بات یہاں پہ یہ ہے کہ نبی کریم کا نام وہاں پہ رہے یا نہ رہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نام کے ساتھ نبی کریم کے نام کو بلند کر دیا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ دنیا میں بھی جب کبھی اذان ہوتی ہے نبی کا نام آتا ہے، یعنی اللہ کے نام کے بعد نبی کا نام اذان میں ہم لیتے ہیں. اسی طرح جو ہے نماز میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں تو پھر نبی پر درود پڑھ کے نبی کا نام ہم لوگ نماز میں بھی لیتے ہیں. اور اسی طریقے سے قیامت کے دن جو ہے وہ وہی نبی ہیں جو سب سے آگے بڑھ کر اللہ کی اجازت سے سفارش کریں گے. سب سے پہلے جنت کا دروازہ ہمارے نبی کے نام سے، یعنی ہمارے نبی کے لیے کھولا جائے گا. سب سے پہلے آپ جو ہے قدم اندر رکھیں گے، تشریف رکھیں گے. اس طرح نبی کریم کا مقام بہت اونچا ہے. تو اس کے لیے ایسے دلائل ہمارے پاس موجود ہیں کہ ان باتوں کو سہارا بنانا ضروری نہیں ہے. اور ایک بات یہاں ہے صاحب کہ اگر کوئی بندہ دعاؤں میں اگر نبی کریم کو وسیلہ بنانا چاہتا ہے تو ایسی من گھڑت روایات کو سہارا بنانے کے بجائے اس سے بڑھ کر بہترین دلیل ہمارے پاس موجود ہے کہ اگر کوئی بندہ جو ہے درود شریف پڑھتا ہے، جو درود ہم نماز میں پڑھتے ہیں، وہی درود جو ہے دعاؤں کی قبولیت کے لیے بہترین وسیلہ ہے. کہ یہ کہنے کے بجائے کہ یا اللہ میں فلاں کو یا نبی کریم کو وسیلہ بناتا ہوں، اس سے بڑھ کر یہ وسیلہ ہمارے پاس موجود ہے کہ آپ درود شریف پڑھیں. دعا کے شروع میں اللہ کی تعریف کے بعد دعا کے شروع میں درود پڑھیں، اور دعا کے درمیان درود پڑھیں، آخر میں درود پڑھیں. اس طرح بار بار درود کو دہراتے رہیں گے. اس کی وجہ سے دعا جلد قبول ہونے کی امید کی جا سکتی ہے، جیسا کہ پیارے نبی نے بھی اور صحابہ نے بھی، علماء نے بھی یہ بات پیش کی ہے. اس طرح درود شریف کے ذریعے فائدہ اٹھائیں اور جو من گھڑت روایات ہیں ان کے پیچھے آپ نہ جائیں. جیسے بھائی جزاک اللہ خیراً. ابو کلام صاحب فرماتے ہیں کہ نماز وطر پڑھ رہے تھے، 2 رکعت پڑھ چکے تھے، تو کسی مجبوری سے دوسروں کو راستہ دینے کے لیے جو حضرات مسجد سے نکلنا چاہتے تھے یا گزرنا چاہتے تھے، ان کو راستہ دینے کے لیے اگلی صف میں بڑھ کر چلے گئے اور تیسری رکعت انہوں نے وہاں پر ادا کی. کیا اس طرح وطر کی نماز پوری ہو گئی، صحیح ہو گئی، یا اس میں کوئی خلل ہے؟ جیسے بھائی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نماز کے احکام و آداب کے سلسلے میں واضح کیا، وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ سورۃ البقرہ کی آیت ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے قوموا للہ قانتین، خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑے رہو. تو نماز کی حالت میں ایسی کوئی حرکت کرنا جو نماز کے احکام کے خلاف ہو، اس کی وجہ سے جو ہے نماز باطل ہو جاتی ہے. لیکن نماز میں جو ہے اس طرح چلنا کہ آپ نماز کی حالت میں برقرار رہیں اور لوگ دیکھنے والوں کو ایسا نہ لگے کہ آپ نماز سے نکل چکے ہیں، ادھر ادھر چل رہے ہیں، ایسا نہ ہو، بلکہ کسی مجبوری کی حالت میں کچھ یعنی تھوڑا سا فاصلہ آپ چلتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کے کئی دلائل ہیں. ایک دلیل تو یہ ہے کہ جب عبداللہ بن عباس جو ہے نبی کریم کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے بائیں جانب کھڑے ہوئے تو نبی کریم نے نماز کی حالت میں ان کے کان کو پکڑا اور اس کے بعد ان کو پیچھے سے لے کر آپ جو ہے داہنے جانب ان کو کھڑے کیے. تو ایک دلیل ہے. دوسری دلیل جو ہے بخاری و مسلم میں ابو بکرہ سے مروی ہے کہ جب وہ نماز کے لیے آ رہے تھے، جماعت کھڑی ہو چکی، تو وہ جو ہے جماعت سے پیچھے ہی جو ہے صف میں کھڑے ہو گئے. اس کے بعد رکوع کیا، اس کے بعد رکوع کی حالت میں چلتے ہوئے صف میں آ کر شامل ہو گئے. تو اس طرح کے دلائل ہیں. اور مستد احمد کی ایک روایت ہے جس میں یہ بات وارد ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم وطر کی نماز پڑھ رہے تھے، بلکہ تہجد کی نماز یا رات کی نماز. تو اس وقت عائشہ صدیقہ باہر سے تشریف لے آئیں اور دروازہ بند تھا. نبی کریم جو ہے آگے بڑھ کر دروازہ کھولتے ہیں. ایسے دلائل ہمارے پاس موجود ہے جن سے بات واضح ہوتی ہے کہ نماز کی حالت میں کچھ فاصلہ چلنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس طرح بار بار نہ کریں، عادت نہ بنا لیں. آپ کو پہلے سے اندازہ ہے کہ آپ جو ہے لوگوں کے راستے میں کھڑے ہو رہے ہیں، اس کے بجائے آپ تھوڑی دیر اور مزید جو ہے رک جاتے، ذکر و اذکار کرتے، دعا کر لیتے، اس کے بعد آگے بڑھتے، تاکہ جو کام آپ نے نماز کی حالت میں کیا وہ کام آپ جو ہے آغاز سے ہی کر لیتے. اچھا ہوتا تاکہ یہ جو الجھن آپ کو ہو رہی ہے ایسی الجھن نہ ہونے پائے. لیکن موصوف نے جو کچھ کیا اس میں نماز انشاءاللہ صحیح ہوگی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جیسے بھائی جزاکم اللہ خیر. مولانا آپ نے جتنے دلائل دیے ماشاءاللہ بہت مضبوط ہیں. ایک دلیل اور میرے ذہن میں آئی ہے جو ان کے سوال کے ساتھ کچھ کافی اس کا گہرا تعلق لگ رہا ہے، اس کی شکل ایسی بھی بن رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ باجماعت نماز پڑھ رہے ہیں مثلا، اور امام صاحب نماز پڑھاتے ہوئے کوئی مجبوری آ جاتی ہے، ان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے یا کیا، تو وہ چلتے ہیں اور پچھلی صف سے جو ان کے پیچھے جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی ایک صاحب چل کے امام کی جگہ پہ آئیں گے اور وہ
بقیہ نماز پڑھا دیں گے. اب یہ جو اتنا ہی فاصلہ طے کرنا ہے اس شخص نے, مقتدی نے فاصلہ طے کیا ہے جو امام کی جگہ پر پہنچا ہے, جتنا آپ اگلے اپنی صف سے نکلے اور اگلی صف میں آپ جا کے کھڑے ہو گئے اور وہاں آپ نے وتر پڑھ لیے, تو جب امام صاحب نئے امام کی یا مقتدی کے بحیثیت امام ان کی نماز جائز ہے, تو آپ کی نماز بھی جائز صحیح پوری صحیح ہے, اس میں کوئی خطرے والی بات نہیں ہے, کوئی مذاکرہ نہیں ہے. جی صاحب بھائی آپ نے بہت بڑی بات بتائی, اور اس موقع پر وہ اہم دلیل بھی یاد آ رہی صاحب بھائی جو بخاری میں مروی ہے کہ جب عمر بن خطاب پر جب ایک شخص نے مجوسی غلام نے حملہ کر دیا, پیٹ کو زخمی کر دیا, تو عبد الرحمن بن عوف کو انہوں نے آگے بڑھایا, جو کہ عمر بن خطاب کے پیچھے پہلے صف میں موجود تھے, ان کو آگے بڑھایا اور وہ جو ہے پیچھے ہٹ گئے. اور تو عبد الرحمن بن عوف نے جو 3 قدم آگے بڑھ کر نماز پڑھائی, تو بالکل وہ دلیل آپ جو پیش کر رہے ہیں کہ امام صاحب کے ساتھ کچھ معاملہ پیش آ گیا تو مقتدی آگے بڑھ کر جو یعنی 3-4 قدم آگے بڑھ کر امام بن کر نماز پڑھا سکتے ہیں. تو اس میں امام صاحب جب حرکت کر سکتے ہیں, ایک منفرد بھی اس طرح کر سکتا ہے, کوئی حرج نہیں ہے. جسے بھائی جزاکم اللہ خیراً. محترم جواد صاحب کا سوال ہے کہ اگر تہجد کی نیت کر کے سوئے تھے اور تہجد کو اٹھے بھی, لیکن ایسی نیند ایسی میں تاخیر سے کھلی کہ فجر کی اذان ہو گئی, تو اب کیا تہجد کا انہیں ثواب ملے گا؟ یا اگر تہجد کو چونکہ نیت تو کر لی تھی, اب وہ پڑھ نہیں سکتے, وقت نہیں رہا, تو کیا کریں وہ؟ جس سے بھائی جو تہجد کی نماز کا وقت ہوتا ہے سے بھائی عشاء کی نماز کے بعد عشاء کی فرض اور سنت سے لے کر طلوع فجر یعنی اذان فجر تک اس کا وقت رہتا ہے. اسی لیے ہر انسان کو ایک اندازہ رہتا ہے کہ میں کب جو ہے وقت نکال کر تہجد کی نماز پڑھ سکتا ہوں, کیا عشاء کے فوراً یا آدھی رات کے وقت یا پھر صبح فجر سے پہلے. اسی اعتبار سے آپ اپنا ایک ٹائم ٹیبل بنا کر تہجد کی نماز پڑھ لیجئے, وتر کی نماز پڑھ کر آپ جو ہے اپنا جو ہے وقت جو ہے مقرر کر لیں. اب یہاں پر بات آتی ہے صاحب ہے کہ کوئی بندہ, جیسے آپ نے بتایا کہ اگر کوئی بندہ عشاء کی نماز کے بعد بھی جو ہے تہجد کی نیت سے نفل نماز پڑھ کے سوتا ہے اور اٹھ نہیں سکتا ہے, ایسے لوگ جو ہے جو اٹھ نہیں سکتے سوچ کر اس نیت سے پڑھ لیتے ہیں, تو پھر ان کو بھی تہجد کے برابر ثواب ملتا ہے. یہ بھی ایک طریقہ ہے. اور دوسرا طریقہ جو موصوف کہتے ہیں کہ ہر دن یا بلکہ جن کا ارادہ ہوا کہ پھر جو ہے فجر سے پہلے تہجد پڑھیں گے, اٹھنے تک فجر کی اذان ہو گئی, تو فجر کی اذان کے بعد تہجد کی یعنی تہجد تو نہیں پڑھ سکتے, لیکن وتر کی نماز کی قضا ہو سکتی ہے کہ نہیں. تو یہاں پر صاحب بھائی وتر کی نماز کی قضا کے سلسلے میں بعض علماء کی تحقیق یہ ہے کہ جیسے ہی فجر کی اذان ہو چکی تو وتر کا وقت ختم ہو جاتا ہے, تو پھر آپ جو ہے صبح فجر کی نماز کے بعد سورج نکلنے کے بعد جو سورج نکل کر 15 یا 20 منٹ ہونے کے بعد آپ جو ہے جسے عام طور سے اشراق کی نماز پڑھتے ہیں یا پھر ماشاءاللہ قطر میں عید کی نماز پڑھتے ہیں, اس وقت جو ہے آپ وتر کی جگہ پر اس کو شفع بنا لیں, یعنی 3 کے بجائے 4 رکعت وتر پڑھیں. اس طرح وتر کی قضا ہو سکتی ہے. یہ بعض علماء کی تحقیق ہے. لیکن دوسری طرف جو ہے امام ابن تیمیہ اور شیخ البانی رحمہم اللہ ان کی تحقیق یہ ہے, نسائی میں حضرت ابو سعید خدری سے جو احادیث مروی ہیں کہ پیارے نبی کا ارشاد ہے اگر تم میں سے کوئی بندہ وتر کو بھول جائے یا چھوٹ جائے تو جیسے ہی صبح ہو جائے تو پھر اس نماز کو پڑھ لے, یعنی صبح ہونے کا مطلب اذان فجر ہو گئی. ان علماء کی تحقیق یہ ہے کہ فجر کی اذان کے بعد بھی اقامت سے پہلے وقت نکال کر, کیونکہ تقریباً 15-20 منٹ کم از کم 25 یا 20 منٹ کا وقت مل جاتا ہے, تو آپ جو ہے وتر کی نماز کی قضا کر سکتے ہیں. اس طرح آپ وتر کی نماز پڑھ لیں, یعنی اذان کے بعد بھی, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور سب جہاں تک جو تہجد کی نماز کی قضا کا معاملہ ہے, اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے کہ پیارے نبی جو فتح مکہ کے موقع پر آپ کی رات کے تہجد کی نماز چھوٹ گئی تو آپ نے ضحیٰ چاشت کی نماز کے وقت جو ہے 12 رکعت کی نماز آپ نے ادا کی. اس طرح اگر رات میں تہجد کی نماز پڑھنے کا موقع کسی وجہ سے نہیں ملا تو آپ چاشت کی نماز کے وقت بھی اس کی قضا کر سکتے ہیں. اس طرح اس میں سہولت اور گنجائش ہے, لیکن ہمیشہ آپ اس کو عادت نہ بنا لے کہ بھی رات میں چھوٹ گئی دن میں پڑھ رہے ہیں. تو اگر آپ تہجد رات میں پڑھتے ہیں تو رات میں اس کی پابندی کریں, عادت ڈال لیں, تاکہ جو افضل وقت ہے اس کا ثواب آپ کو زیادہ مل جائے. جی صاحب بھائی جزاک اللہ خیراً. ندیم خان صاحب اعضاء کی ڈونیشن سے متعلق سوال پوچھ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر کسی فرد نے کسی دوسرے فرد کو ایک کڈنی دے دی, عطیہ کر دی, اور وہ اس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہی دی ہے, لیکن دینے کے بعد کچھ عرصے کے بعد کسی مجبوری سے اس نے اس شخص سے کچھ پیسے لے لیے, اس کی ضرورت پڑ گئی تھی, چاہے وہ قرض کے طور پر مانگے یا اس نے ویسے مانگ لیے. اب پیسے لے لینے سے کہیں وہ گناہگار تو نہیں ہو جائیں گے؟
یہ صاحب بھائی جہاں تک جو اپنے جو آرگنز جو ہوتے ہیں جسمانی اعضاء ان کو ڈونیٹ کرنے کے سلسلے میں ایک تو ہوتا ہے خون کا عطیہ پھر اعضاء کا عطیہ. اگر کوئی بندہ اپنے اعضاء کو اپنی وفات کے بعد جو ہے عطیہ کے طور پہ دینے کے لیے وعدہ کرتا ہے معاہدہ کرتا ہے اس کی پابندی کرے گا. اور اگر کوئی شخص جو اپنی زندگی ہی میں کوئی ایسا حصہ دے دیتا ہے تو اس کے بارے میں بعض علماء کی تحقیق یہ ہے کہ اس طرح نہ کرے کیونکہ وہ اس کی ملکیت نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ایک امانت ہے. دیگر علماء کی تحقیق یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس جو ہے دو جیسے کڈنیز جو ہے جو گردے دو ہیں ان میں سے ایک کی وجہ سے جو ہے ڈاکٹر سے فیصلہ کرے کہ انشاءاللہ ایک جو گردہ ہے آپ کا اچھی طرح کام کر رہا ہے اور اگر آپ دوسرا گردہ نکال کے کسی کو دے دیں گے تو اس پر آپ کے لیے جان کا کوئی خطرہ نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ اپنے آپ کو تباہی میں نہ ڈال لو. تو اس کو ڈاکٹرز کی طرف سے تیقن دلایا جاتا ہے کہ آپ کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے. تو ایسا شخص کسی اور کی جان بچانے کے لیے کوئی جو ہے عطیہ دیتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اپنے اعضاء کو نہ بیچے اور اگر وہ یعنی عطیہ کے طور پر مفت دیتا ہے اس پر انشاءاللہ کسی کی جان بچانے کا ثواب اس کو حاصل ہوگا. اور دوسری بات یہاں صاحب ہے کہ بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ عطیہ دینے والے نہیں ملتے اور سیم جو ہے بلڈ گروپ نہیں ملتا ہے یا پھر کسی کی کڈنی کسی کے ساتھ سیٹ نہیں ہوتی ہے. یہاں پر ایک بات صاحب ایک بات یاد آ رہی. ایک دفعہ ہم لوگ ہاسپٹل میں گئے تھے تو ایک ایسا منظر دیکھنے کے لیے ملا کہ جو ہے حمد ہاسپٹل ہی میں کہ ایک ہی روم میں دو خواتین جو ہے وہ دونوں لیٹی ہیں. یعنی ہم باہر سے جو ہے پتہ چل رہا ہے کہ ایک ماں ہے اور ایک بیٹی ہے. تو بیٹی کے گردے چونکہ فیل ہو چکے تھے تو ماں نے اپنا ایک گردہ بیٹی کو دیا ہوا تھا اور جب گردے کو لگایا گیا تو اس کے بعد جب گردہ جوڑنے کے بعد جو درد ہوتا ہے بے شک سرجری کا درد تو بہت ہوتا ہے تو بیٹی چلا کے جو ہے رو رہی تھی. تو بہرحال میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اس طرح کوئی کسی کو عطیہ کے طور پہ دیتا ہے کسی کی جان بچتی ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ اس میں ثواب ہے. لیکن علماء نے جو ہے بیچنے سے منع کیا کہ بیچنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن اگر کسی کو یہ ایسا کوئی عضو نہیں ملتا ہے آرگن نہیں ملتا ہے یعنی جسمانی حصہ اب مجبوری ہے خریدنے والا مال دے کر خریدتا یہ اس کی مجبوری ہے. لیکن بیچنے والا اب اس کیا مسلم ہے غیر مسلم ہے محتاج ہے فقیر ہے غریب ہے اس کو تم نہیں جانتے تو اس کو تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ وہ بندہ رقم یا پیسے کیوں لے رہا ہے. اس کے معاملے کو اللہ کے حوالے کریں. وہ بندہ تجارت کی نیت سے کرتا ہے تو پھر وہ اللہ سے معافی مانگے لیکن محتاج ہو کر اس طرح کر رہا ہے تو اس کی مجبوری کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. وہ معاملہ اللہ کے اس کے درمیان رہے گا. تو اس معاملے میں ہم کچھ فیصلہ نہیں کرتے. لیکن اگر کسی نے اس طرح کیا ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ اگر آپ اس کی مدد کرنا چاہتے ہیں کر سکتے تو بالکل اس کی مدد کیجیے آپ کہ اس نے اتنی بڑی آپ کی مدد کی ہے. وہ آپ کو آپ سے پیسے لینا نہیں چاہتا لیکن آپ اپنی خوشی سے چونکہ آپ کی جان بچی ہے اور آپ زندہ رہ کر آپ کے بال بچوں کے درمیان مزید کئی سال خوشی سے گزار رہے ہیں اور ماشاءاللہ حلال کمائی کمانے کے قابل ہیں تو آپ اگر تحفے کے طور پر کچھ رقم اس کو دیتے ہو مانگے بغیر اپنی طرف سے خوشی سے آپ دیتے ہیں تو پھر یہ تو اچھی بات اس میں برائی تو کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ جب نبی کریم فرمایا اگر تمہارے ساتھ کسی نے احسان کیا ہے تو تم جو ہے جزاک اللہ خیرن کہہ کر کم از کم جو اس کا بدلہ چکاؤ تو آپ جو ہے اپنے پاس حیثیت سہولت ہے اس کی مدد آپ کیجئے. اگر وہ لینا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں لینا چاہتا ہے تو پھر وہ اگر صدقہ لینا چاہے یا مدد لینا چاہے تو پھر وہ کس مقصد سے لے رہا ہے اس کو تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. اس کے اور اللہ کے درمیان معاملہ رہے گا. جیسے بھائی جزاک اللہ خیراً. اور عثمان جب ان سوال کو یہ پہلو بھی تھا جو مجھے یوں محسوس ہوا کہ ڈونیشن دینے والے نے اللہ کے لیے دی بعد میں مجبور ہو گیا مجبوراً اس نے جس فرد کو وہ کڈنی ڈونیٹ کی تھی یا جو آرگن ڈونیٹ کیا تھا اس سے اس نے پیسے لے لیے. اس پیسے پہ ڈر رہا ہے کہ اب میں نے تو اس کو دیے ہوا ہے تو اس طرح کے احسان کا بدلہ احسان ہو گیا تو پھر یہ تو مجھے کہیں اللہ تعالیٰ پکڑ نہ لے. تو بھائی بہت واضح بات ہے کہ جس وقت انہوں نے ڈونیٹ کیا تھا اللہ کے لیے کیا تھا اللہ تعالیٰ کو اس بات کا علم ہے اور آپ کی مجبوری سے آپ سے بھی زیادہ یا اس شخص سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ واقف ہے. اس مجبوری کو ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان نے مجبوری کوئی کام کیا اور اللہ تعالیٰ کو پتہ نہ ہو اور اللہ تعالیٰ اس کو کہے گا تو نے پیسے کے لیے لاؤ تو پڑھ. نہیں اس طرح کے خیالات نہیں آنے چاہیے کبھی بھی. ایسا ہوگا ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس طرح کے کوئی ظلم کر بیٹھے. جی صاحب بھائی. ندیم بھائی کا دوسرا سوال یہ کہ اور وہ سامعین یہاں پر اگر آپ اس جواب کے بعد ایک دو سوال کی بھی گنجائش موجود ہے اگر آپ کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو وہ پوچھنا چاہے تو مولانا کے اس سوال کے جواب کے بعد وہ رابطہ قائم کرتے ہوئے اپنا سوال پیش کر سکتا ہے.
تو دوسرا سوال یہ تھا کہ ایک نیک آدمی ہے، اس کی اولاد ہے، اولاد بگڑی ہوئی ہے اور اس نے ابا جی کا نام لے کے لوگوں سے پیسے لیے ہوئے ہیں اور ابا جی کو پتہ نہیں ہے اور رقم زیادہ ہو گئی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ بگڑی ہوئی اولاد اور والد صاحب سے قطع تعلق کر لیتی ہے، اور لوگ جنہوں نے پیسے دیے تھے چونکہ انہوں نے انہی کے نام سے ان کی نیک نامی کو پیش نظر رکھتے ہوئے دیے تھے پیسے، اور وہ پیسے کو مطالبہ کر رہے ہیں، ان کے پاس پیسے ہیں نہیں، کیا کیا جائے ایسی صورت میں؟ جی صاحب ہے، یہاں پر کئی باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی دفعہ اس بات کا اعادہ کیا ہے، ذکر فرمایا ہے کہ لا تزر وازرۃ وزر اخری، کہ ایک شخص کی ذمہ داری کسی اور کے اوپر عائد نہیں ہوتی، ایک شخص کا بوجھ دوسرا شخص نہیں اٹھائے گا. یہ ہو گئی پہلی بات. اور دوسری بات جو ہے، جن لوگوں نے مدد کی، پیسہ دیا، جو بھی کیا ہو، تو ان کو جو ہے معلوم، یعنی ان کو سوچنا چاہیے کہ جن کو ہم پیسہ دے رہے ہیں وہ واپس دیں گے کہ نہیں، اور جن کو ہم نے دیا ہے انہی سے واپس لینا ہے. اب وہ جو بھی بچے ہیں ان کے والد صاحب کے پاس حیثیت نہیں ہے تو پھر یہ مکلف نہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی ان سے محاسبہ نہیں کرے گا. اور جہاں تک دنیا کے اندر بھی قانونی کارروائی بھی اگر آپ کریں گے، جو بھی کرنا چاہیں، تو وہ جو ہے ان بچوں کے والد سے تو مطالبہ نہیں کر سکتے، کیونکہ انہوں نے بچوں کے والد سے تو نہیں لیا. تو اب کسی بندے کے بارے میں کہ وہ ماشاءاللہ نیک ہے تو پھر اولاد کو پیسہ دے کر ہم بعد میں جو ہے والد سے جو ہے اس کا مطالبہ کریں گے، تو یہ جو ہے شریعت اور قانون سمجھداری کے خلاف ہے. اب اس کے بعد جو موصوف ہے، یعنی ان بچوں کے والد اگر بچوں کو منا کر مطمئن کر کے وہ جن کے حقوق ہے ان کو واپس دلانا چاہیں تو وہ دلا سکتے ہیں. لیکن صاحب آپ فرما رہے تھے کہ وہ آپس میں قطع تعلق، ان کے آپس میں جو ہے تعلقات منقطع ہو چکے ہیں، یعنی باپ اور اولاد کے درمیان. تو اب جو ہے جن لوگوں نے قرض دیا ہے اب وہی جا کر جو ہے مطالبہ کرے، جن کو دیا ہوا ہے تو ان سے مطالبہ کر کے جو طریقہ اپنا سکتے ہیں، سمجھا کر، منا کر، قانونی طریقہ جو بھی ہو سکتا ہے تو طریقے اپنا کر اپنا جو حق ہے وہ ان سے واپس لیں جن کو انہوں نے دیا ہوا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے ان بچوں کے والد سے بالکل جو ہے ان کا محاسبہ نہیں کرے گا اور ان کی پکڑ بالکل نہیں ہوگی. جسے بھائی انشاءاللہ تعالیٰ ایک کال ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بھائی کیا نام ہے؟ جی میرا نام شیخ صابر ہے. جی صابر بھائی کیا سوال ہے؟ جزاک اللہ خیر. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے میرا مالک. جو میں جب سے سن رہا تھا آپ کا پروگرام بہت ہی ایک دم دل کو بہت اچھا لگا. تو میرے سوال ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ یہ تراویح کی جو نماز ہے، جی سوری تہجد کی جو نماز ہے، تہجد کی جو نماز ہے، اس کا وقت کہاں سے کہاں تک شروع ہوتا ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ. اور کوئی سوال ہے بھائی؟ جی نہیں جی بس اتنا ہی سوال ہے. اور ہمارے جو مولوی صاحب، مفتی صاحب جو بھی ہے ماشاءاللہ بہت اچھی طرح سے گائیڈ کر رہے، تو اس کی جو فضیلتیں ہیں وہ بھی تھوڑا بتایا تو عوام کو انشاءاللہ بھائی آسانی ہوگی انشاءاللہ. بارک اللہ فیکم. بہت شکریہ آپ کا بھائی. جی فی امان اللہ. اور ایک اور کال بھی ہے. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ جی وبرکاتہ. جناب میں ابھی کال کیا تھا ابو کلام ہوں میں. جی ابو کلام جی. جی سر میرا ایک سوال اور ہے، وہ جان میں آیا تھا اس ٹائم نہیں تھا. جی ضرور. یہ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں تو جیسے کوئی سورہ پڑھتے ہیں، اگر اس کو بھول جاتے ہیں بیچ میں تو اس کو پھر چھوڑ کے پھر سورہ اخلاص پڑھ کے نماز مکمل کرتے ہیں، تو اس میں سجدہ سہو نہیں کرتے ہیں. کوئی بولتے ہیں کہ سورہ اخلاص پڑھ لیے تو ہو گیا، ایسا نماز سجدہ سہو نہیں کرنا پڑے گا. جی انشاءاللہ تعالیٰ جواب تو آئے گا. یہی. اور وہ وتر جو میں پوچھا تھا سوال سر، وہ میں آگے ہی سب میں تھا، وہ 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر کے پھر 1 رکعت اگلے سب میں کھسک کے پڑھا سکون سے لمبا سجدہ کرنے کے لیے، ایسا کیا؟ ہاں نہیں، اگر آپ نماز کے دوران اگر آپ 3 وتر اکٹھے پڑھ رہے ہوں تو بھی آپ آگے جا سکتے تھے، اور آپ نے 2 سلام پھیر دیا تھا پھر چلے گئے، تو اس میں تو کوئی مذاق اور بھی بالکل بھی نہیں ہے. جی سر اس میں تو کوئی مسئلہ بالکل بھی نہیں بھائی. بارک اللہ فیک. اللہ تعالیٰ خوشی و خضوع سے ہماری تمام نمازیں ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. ابو کلام جی بہت شکریہ آپ کا. جی مولانا اب اگلا سوال ہے محترم اقبال بلوچ صاحب کا، اور وہ پیسوں کے حوالے سے کہ اس سے پہلے بھی ان کا ذکر کیا تھا کچھ رقم چوری ہو گئی یا پھر چوری ہو گئی ہے، تو پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جس چوریاں جو ان کی ہوئی ہیں چوروں کو اللہ تعالیٰ سزا دے گا یا؟ جس صاحب اس کے بارے میں پہلی بات یہ ہے
کہ بے شک چوری جو ہے گناہ کبیرہ کے طور پر شمار ہوتی ہے، اور جو بھی چوری کرتا ہے اور جب تک وہ مال کھاتا رہتا ہے تو اس کی عبادات، نیکیاں، دعائیں اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوتی، اور جتنی چوری اس نے کی ہے چور نے، تو اس کے برابر جو ہے قیامت کے دن ایک تو دنیا میں تو خسارہ ہوا ہی، بیماری کی شکل میں اور کسی اور حادثے کی شکل میں، مال ضائع ہونے کی شکل میں، نیکیاں ضائع ہونے کی شکل میں۔ دوسرا خسارہ یہ ہے کہ جتنا مال چرایا ہے اس چور نے، تو جس کا مال چرایا ہے، تو جن کا مال چرایا گیا ہے تو پھر وہ جو ہے مظلوم ہوں گے، اور چور جو ہے ظالم ہوگا، تو پھر یہ جو مظلوم ہیں تو ان کو جو ہے ظالم کی نیکیاں مظلوم کو، مظلوم کے گناہ ظالم کے اوپر ڈالے جائیں گے، اور وہ شخص جو ہے نیکیوں سے محروم ہو جائے گا، گناہوں کا بوجھ اس پہ ڈالا جائے گا۔ ایک بات تو یہ ہوگی صاحب بھائی۔ دوسری بات یہاں پہ یہ ہے کہ حدیث کے اندر جو الفاظ ہمیں ملتے صحیح مسلم میں، کہ اگر کوئی بندہ کوئی بھی کھیتی وغیرہ کرتا ہے، اس میں جو ہے اناج وغیرہ آنے کے بعد جو اگر کوئی پرندے، چرندے، جانور یا بھوکا آدمی، یہاں تک کہ چور بھی چوری کرتا ہے، تو جتنا کوئی دوسرے کھا لیتے ہیں اس کے برابر اس کو اجر، ثواب، برکت، یہ سب چیزیں حاصل ہوتی ہے۔ تو موصوف کا پیسہ چونکہ جا چکا ہے، تو موصوف بدگمانی، بدظنی کر کے فائدہ نہیں ہے، کسی پہ الزام نہ لگائیں، اور جیسے میں نے کہا کہ اس کو آپ اجر و ثواب سمجھے، صدقہ سمجھے، لیکن آپ تو سیف رہیں گے، لیکن جو سامنے والے جنہوں نے ظلم کیا ہے تو پھر وہ تو اللہ کے دربار میں پھنسنے والے ہیں، تو پھر یہ بات ایک اور ہو گئی۔ چوتھی بات یہاں پہ ہے بھائی کہ موصوف کو جب پتہ ہے کہ اس سے پہلے جو ہے رقم موصوف کی گم چکی ہے اور اس طرح گم رہی ہے، تو پھر موصوف جو ہے احتیاط کر سکتے ہیں۔ ہمارے سامنے حدیث یاد آ رہی صاحب بھائی، جو کہ ابن حبان کے اندر عمر بن امیہ سے مروی ہے، جس میں نبی کریم فرماتے ہیں کہ ایک وہ شخص جو اپنی اونٹنی پر آ کر مسجد میں داخل ہوا، نبی کریم نے اس سے کہا کہ اعقل وتوکل علی اللہ، اپنی اونٹنی کو پہلے باندھو، اس کے بعد پھر اللہ پہ توکل کرو۔ اونٹنی کو چھوڑ دیں گے، باہر گم ہو جائے گی، پھر یہ کہیں گے کہ میں دین سیکھنے آیا تھا، مسجد میں داخل ہوا، اونٹنی گم ہو گئی تو اللہ نے میری مدد کیوں نہیں کی؟ تو اللہ نے حکم دیا کہ اونٹنی کو باندھو، پھر اللہ پہ بھروسہ کرو۔ تو پھر موصوف اسی طرح کر رہے ہیں کہ پیسہ اپنا جو ہے چھوڑ رہے ہیں ایسی جگہ پہ جہاں پہ گم جانے کا ڈر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بے شک موصوف سے کہیں پیسے گر چکے ہوں کسی جگہ پہ، یا پھر موصوف کہتے کہ بھی کیا فرشتوں نے چرایا؟ تو ہمیں نہیں کہتے کہ فرشتوں نے چرایا، لیکن انسان کے ذہن میں بات نہیں آتی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی صاحب بھائی کہ میری جیب سے بھی جو ہے کئی دفعہ میرا ATM کارڈ گم ہو گیا، گر گیا، تو کہیں ایک دفعہ ملا گاڑی کے اندر سیٹ کے نیچے، کبھی ملا مجھے جو ہے جہاں گاڑی سروس کے لیے دیتے تھے۔ تو انسان نہیں کہہ سکتے کہ بھی پیسے کہاں گر گئے، اسی لیے آپ مت سوچیں کہ فلاں نے چوری کی، فلاں پہ الزام لگائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، تو بدگمانی کرنے سے بچے، کیونکہ تھوڑی سی بدگمانی بھی جو ہے یہ گناہ کا سبب بن جاتی ہے۔ تو جب آپ کے سامنے طریقہ ہے کہ احتیاط کر سکتے ہیں، جب کبھی آپ پتہ نہیں کہ آپ کیا یعنی شہر سے دور رہتے ہیں، بینک سے دور رہتے ہیں، بینک میں پیسہ رکھ سکتے ہیں، اور جب پیسہ لینے کے لیے آتے ہیں تو پھر آپ جو ATM کارڈ سے پیسہ نکال لیں، اور ماشاءاللہ آج کل ہر بڑی چھوٹی شاپ کے اندر ATM کا جو ہے ATM کی سہولت ہے، وہاں سے پیسہ آپ نکال سکتے ہیں یعنی خریدنے کے لیے۔ تو اس طرح کوئی نہ کوئی سہولت کا طریقہ اپنائیں تاکہ آپ کی امانت، آپ کا پیسہ ضائع نہ ہو جائے، اور آپ کے پیسے کی حفاظت بھی ہو، تحفظ ہوتا رہے۔ جی صاحب بھائی، جزاکم اللہ خیراً۔ اقبال بھائی کے ساتھ ساتھ ہم اپنے تمام سامعین سے بھی کہ یہ گزارش کرنا چاہیں گے کہ جو رقم ہمارے پاس بھی ہوتی ہے نا، وہ تھوڑی ہے، زیادہ ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک امانت ہے، اور امانت کی حفاظت کی جانی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ ہر ایک فرد کو آپ پیسے دل کے قریب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو ضرورت بھی ہوتی ہے، وہ ان کی حفاظت کرتا ہے، سبھی کرتے ہیں، لیکن اگر کسی سے کسی جگہ ایک مرتبہ چوری ہوئے، پھر دوسری مرتبہ بھی اسی جگہ سے چوری ہو جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں کچھ اس جس جگہ رکھے گئے ہیں اس کے حوالے سے ان سے کوتاہی ہو رہی ہے، وہاں پر نہ رکھیں، کسی اور محفوظ جگہ پہ رکھیں تاکہ کسی بھی فرد کے نیت خراب نہ ہونے پر وہ اس پہ چوری نہ کرے۔ تو چوری سے بچانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ شیخ صابر صاحب کا سوال ہے کہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے نماز تہجد کے اس کا وقت کب سے کب تک ہوتا ہے اور اس کی فضیلت کیا ہے تہجد کی؟ جی صاحب، اس کے بارے میں پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورۃ الاسراء یا سورۃ بنی اسرائیل کے اندر واضح کیا، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، کہ رات میں آپ تہجد کی نماز پڑھیں، جو کہ یہ نماز فرض نماز کے علاوہ ہوتی ہے،
اور دوسری بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تعریف کی وبالاسحار هم یستغفرون کہ اہل جنت کی تعریف جو متقی ہوتے ہیں کہ وہ صبح جو ہے فجر سے پہلے جو سحری کرنے کا وقت ہوتا ہے اس وقت توبہ و استغفار کرتے ہیں. اور تیسری بات یہاں پہ یہ ہے کہ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ افضل الصلاۃ بعد الصلاۃ المفروضہ یا بعد الصلوات المکتوبہ کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل ترین نماز یہ ہے کہ رات کے آخری وقت میں جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس زیادہ پسندیدہ ہوتی ہے. تو تہجد کی نماز پڑھنے والے بندے اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے پسندیدہ ہوتے ہیں. اور تہجد کی نماز چونکہ ایک ایسی نماز ہے جو کہ فرض کے علاوہ ہے، اس کے کئی فائدے ہیں. ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اس کی وجہ سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں، گناہوں کی بخشش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اپنی پناہ میں لیتا ہے. اور جو ہے اگر قیامت کے دن فرائض میں کچھ کوتاہی ہو تو ان نمازوں کے ذریعے سنن و نوافل کے ذریعے اس کوتاہی کی تلافی کر دی جاتی. اس طرح بہت سارے فوائد جو ہیں پائے جاتے ہیں. اور جہاں تک سے بھائی موصوف کا کہنا کہ وقت کب شروع ہوتا ہے تو عشاء کے جو یعنی تہجد کی نماز کا وقت عشاء کی فرض و سنت کے بعد شروع ہوتا ہے. اور جو ہے آپ وتر کو روک کے رکھیں اور سنت کے بعد چاہے عشاء کے فوراً پڑھ لیں. اب ایک اندازے کے طور پہ آج کل عشاء کی اذان 5 پہ ہوتی ہے تو آپ جو ہے تقریباً 8:15 بجے عشاء کی نماز ہوتی ہے. اب اس کے بعد آپ عشاء کی سنت پڑھنے کے بعد 8:30 سے لے کر 9:30 10:30 11:30 12:30 1:30 تقریباً صبح فجر کی اذان سے پہلے فجر کی اذان سے تقریباً 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ پہلے تک جو ہے آپ چونکہ تہجد کی نماز 8 رکعت ہوتی ہے اور 3 رکعت وتر 11 رکعت کے لیے جتنا وقت آپ نکال سکتے ہیں، چاہے کبھی بھی رات میں آپ کو وقت ملے کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن افضل ہے کہ صبح جو ہے فجر سے پہلے آپ پڑھیں. لیکن اگر آپ کو ڈاؤٹ ہے، شک ہے کہ نہیں اٹھ پائیں گے تو رات میں کبھی بھی جو ہے آپ یہ نماز پڑھ سکتے ہیں. تو اس میں اگر کسی وجہ سے جو ہے آپ تھکے ہوئے ہیں یا پھر دیر سے آئے یا پھر اذان کا وقت قریب آ چکا ہے تب آپ بیدار ہوئے تو آپ 8 کے بجائے 6 پڑھیں، یا یعنی 6 رکعت تہجد پھر 3 رکعت وتر، یا پھر جو ہے 4 رکعت 2 رکعت جتنی ہو سکے. بالکل وقت ہی نہیں ملا تو کم از کم آپ جو ہے 3 رکعت وتر کی نماز پڑھ لیں. اور اگر آپ جو ہے تہجد کی قضا کرنا بھی چاہتے ہیں تو صبح چاشت کی نماز کا جو وقت ہوتا ہے تو اس وقت آپ جو ہے جو تہجد کی نماز آپ کی چھوٹ گئی ہے وہ نماز جو ہے آپ نفل کی نیت سے پڑھ کر اس کی یعنی اس طرح آپ ثواب کما سکتے ہیں. جس سے بھائی جزاکم اللہ خیراً. ابو کلام صاحب کا سوال کہ نماز میں اگر تلاوت کرتے ہوئے سورت بھول گئے اور یاد نہیں آ رہی تو اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھ لی، اخلاص پڑھ کے رکوع میں چلے گئے، کیا اس طرح صحیح ہے یا سجدہ سہو کرنا پڑے گا؟ جس سے میں یہاں پر اس بات کی وضاحت ہم کر سکتے ہیں جو احادیث میں دلائل ہمیں ملتے ہیں ان کی روشنی میں، وہ یہ ہے سے بھائی کہ اگر نماز کی حالت میں چاہے وہ امام صاحب ہوں، تنہا نماز پڑھ رہے ہوں، کوئی بھی ہو، ایسی صورت میں اگر کسی بھی صورت میں یا کسی بھی رکعت میں جو ہے تلاوت کے دوران کچھ یعنی بھول جائیں، ایسی صورت میں جو ہے آپ کے اوپر قطعاً سجد سہو لازمی نہیں ہوتا، کیونکہ نبی کریم کے دور میں بھی اس طرح کے واقعات پیش آئے. اور جب آپ رک گئے تو عبد الرحمن بن عوف پیچھے موجود تھے تو نبی کریم نے نماز کے بعد ان سے پوچھا کہ تم نے یاد دہانی کیوں نہیں کروائی. تو اس طرح کے واقعات پیش آئے، مگر کبھی بھی نبی کریم نے نہیں بتایا کہ اگر قرات میں اگر آپ بھول گئے ہوں، تلاوت میں بھول ہو گئی تو آپ کو سجدہ سہو کرنا ہے. قطعاً یہ بات وارد نہیں ہے. یہ ہوگی ایک بات سے بھائی. دوسری بات یہاں پہ یہ ہے کہ اگر آپ جو ہے تلاوت کے دوران بھول ہو گئی ہے، بھول گئے آپ مثال کے طور پر، تو آپ اس وقت 2 آپ کام کر سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ جو ہے اسی وقت فوراً جو ہے رکوع کر لیں، بالکل جائز ہے، یا پھر وہاں پہ رک جائیں تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کوئی بھی صورت آپ پڑھ لیں، چاہے جیسے سورۃ الاخلاص سب سے آسان ہے تو وہ آپ پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد رکوع کرتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں. یہاں پر ہم اس حدیث کو بھی یاد کریں گے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صحابہ کرام کو نماز پڑھا رہے تھے، سورۃ الروم آپ تلاوت کر رہے تھے، آپ کو کھانسی آ گئی، درمیان میں آپ رک گئے تو درمیان میں یعنی مکمل سورت آپ نے نہیں پڑھی، درمیان میں روک کر آپ نے رکوع کیا، تو سورت کے درمیان میں روک کر رکوع کرنے میں چاہے وہ کھانسی کی وجہ سے ہو، چاہے بھولنے کی وجہ سے ہو، چاہے تھکاوٹ کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے، تو اس میں کوئی حرج نہیں. مگر کسی بھی وجہ سے سجدہ سہو لازمی نہیں ہوتا، اسی لیے آپ اطمینان سے نماز جو جس طرح آپ پڑھ رہے ہیں پڑھیں. لیکن خیال اس بات کا کیجیے اگر آپ کوئی بڑی سورت پڑھنا چاہتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ جو ہے تلاوت سے پہلے ایک دفعہ قرآن کھول کے دیکھ لیجئے، یا پھر آپ وہی صورت پڑھیں جو صورت آپ کی زبان پہ آپ کے ذہن میں موجود ہے، تاکہ جو ہے آپ اطمینان سے نماز ادا کر سکے، تاکہ تشویش یا یہ جو الجھن آپ کے ذہن میں نہ آنے پائے. جزاکم اللہ خیراً. اور پروگرام کی ابتدا میں ہم نے آج کی جو دعا پیش کی تھی اس میں
अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन अन अज़लिमा औ उज़लम, कि ऐ अल्लाह मैं इस बात से तेरी पनाह मांगता हूँ कि मैं किसी पर जुल्म करूँ या कोई दूसरा मुझ पर जुल्म करे। इस जुल्म के हवाले से अगर हम अपनी आज की इस्लामी दुनिया पर नज़र डालते हैं तो बहुत से मुसलमान मुल्कों में हुक्मरान रियाया पर, अवाम पर जुल्म कर रहे हैं, जिसकी ताज़ा तरीन अगर मिसालें लेना चाहें वो आपके सामने हैं। सूडान में जो कुछ हो रहा है, जिस तरह दो फ़ौजी आपस में मुल्क के वसाइल को इस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं कि सैकड़ों की तादाद में अवाम मारे जा चुके हैं, लेकिन उनकी वो लड़ाई ख़त्म नहीं हो रही। आए दिन वो फायरबंदी का ऐलान करते हैं, फिर उसकी खिलाफ वर्जी करते हैं, फिर किस बात पे लड़ रहे हैं? क्या जवाब देंगे अल्लाह ताला को कि वो इतनी जानें उन्होंने ज़ाया कर दी हैं, पूरे मुल्क के वसाइल तबाह कर दिए हैं? क्या अंजाम होगा उनका? अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, क्या ख़वातीन के साथ इस तरह के रवैये कभी किसी से पहले कभी किसी सुनने में आए थे कि हम ख़वातीन के साथ ये ज़्यादतियाँ कर रहे हैं, हुक्मरान कर रहे हैं, या फ़ौजी पुलिस हो या फ़ौज हो, फला जो भी ज़िम्मेदार है? ये जुल्म हमेशा जुल्म होता है, और अल्लाह ताला जुल्म को ख़ास तौर पे इंसानों पर, मुसलमानों पर किए जाने वाले जुल्म को उसका बदला ज़रूर लेगा, इल्ला ये कि कोई माफ़ कर दे। और यहाँ माफ़ी वाला तो मसला है ही नहीं, पशमान आदमी कोई पशेमान ही नहीं है, बल्कि धड़ल्ले से कह रहा है कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तबाही में चाहता चला जा रहा है। तो ऐसे लोगों को भी अपने मुस्तक़बिल की फ़िक्र करनी चाहिए। किसी लम्हे भी मौत आ सकती है और किसी लम्हे ही वो पकड़े जा सकते हैं, और अगर वो नहीं पकड़े जा सकते, अगर उनको एहसास नहीं हो रहा, तो कम से कम कौम को तो ये एहसास होना चाहिए कि वो अपने हुक्मरानों के बारे में अल्लाह ताला की हुज़ूरी शिकायत कर दे, या अल्लाह ऐसे लोगों को हिदायत दे, उनको उनकी रहनुमाई कर दे, और अगर वो हिदायत के काबिल नहीं है तो उनसे जान छुड़ा दे। उनसे उम्मत को जो नुकसान पहुंच रहा है, ये जिस तरह जितने भी लोग हैं जिनके पास इख्तियारात हैं, वो जितने भी जो कोई भी उनमें से जुल्म कर रहा है, सब के लिए हमारी मुश्तरका तौर पर ये दुआ है कि अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, और अगर वो हिदायत के काबिल नहीं है तो उम्मत को उनसे नजात दे दे। इस तरह प्रोग्राम नूर इस्लाम का आज का हल्का अपने इख्तिताम को पहुँचता है। बेइज़्निल्लाह ताला आइंदा जुमे के रोज़ रात 9 बजे इस प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। मोहतरम अब्दुल बासित अलवरी साहब और सैफुर रहमान को इजाज़त दीजिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वसल्लल्लाहु अला